लोगों के दरमियान खिताब कर रहे थे, वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे। नसीहत करते करते पहली मर्तबा बेचारा हबीब जो है हसन बसरी की महफिल में आया, और हसन बसरी वहां महफिल में बयान कर रहे हैं, और बयान करते करते क्या कहते हैं, लोगों तौबा करो, तौबा करो। जो तौबा करता अल्लाह कबूल कर लेता है, जो तौबा करता अल्लाह माफ कर देता है। हजारों साल का पापी गुनहगार भी तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। कितना बड़ा मुजरिम हो अल्लाह माफ कर दे, सिर्फ तौबा कर लो, तौबा की वजह से माफी है, तौबा की वजह से माफी है। ऐसे जज्बात में कैफियत चढ़ी, और उस कैफियत के अंदर आपने फरमाया, अरे तुम और मैं क्या लोगों, अगर इस बसरा का सबसे बड़ा पापी हबीब सूद खोर भी तौबा कर ले, हबीब सूद खोर भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। हबीब सूद खोर भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको माफ कर देगा। वो कहते जा रहे थे, लोगों को उभारते जा रहे थे अल्लाह की रहमत पे। हबीब ने सोचा मैं इतना बुरा हो गया कि तकरीरों में मेरा जिक्र हो रहा है, और लोगों को कहा जा रहा है कि हबीब भी तौबा कर ले तो माफी हो जाए। लेकिन उस दौर के लोग मुजरिम होकर भी इतना तो उनको था कि चलो भाई कोई अल्लाह वाला बोल रहा है तो बोल रहा है। आजकल तो लोग जराइम भी करते हैं, तकरीर सुन के बोलते देखो हमें बोल के गए, आपको नहीं बोला, भाई बात दूसरों की हो रही है, आप अपने ऊपर क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेने की बात नहीं है। तो बात ये कर रहा था, इमाम हसन बसरी ने कहा हबीब सूदखोर भी आज तौबा करे अल्लाह माफ कर देगा। वो वहां से खड़े होकर कहते हैं, ए बुजुर्ग एक बार एक जुमला, ये जुमला जो आपने कहा और कहिए, और कहिए। आपने कहा अगर आज की तारीख में हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उसको माफ कर देगा। मजमे को चीरते हुए यार करीब आगे कहते हैं एक बार और बोलिए ना इसको, इस जुमले, अगर आज हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उसको माफ कर देगा। कदमों में बिल्कुल आके खड़े हो गए और कहते हैं एक बार ये जुमला एहसान कर दो, और कह दो एक मर्तबा ये जुमला। फरमाया ऐ लोगों तौबा करो, अगर हबीब सूदखोर भी तौबा करे मेरा अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि माफ कर देगा। उसने कदम पकड़ लिए हबीब ने, गवाह रहना मैंने तौबा कर ली। कौन है तू, कौन है तू? जिस हबीब सूदखोर का जिक्र कर रहा था वो मैं ही हूं, तुम हो, तौबा करता। बेटे ऐसे तौबा नहीं होती, तौबा तो कर ले, लेकिन जिनका माल लिया है ना जुल्म से उसको वापस करना पड़ेगा अगर याद है तो, और अगर नहीं याद है तो जो तरीका उन्होंने बताया फिर वो तरीका वो तफसील रखता है। हाँ जी हुजूर मैं हर सब करूंगा, मेरा पूरा माल आज से मेरा नहीं वो अल्लाह का है, जो याद है सब वापस, जो नहीं याद है वो अल्लाह की राह में है। तौबा की, अब तौबा करके हाय हाय तौबा करके अब सोचा बहुत सुकून मिला, चलो घर चलते। देखो जो सच्ची तौबा करते हैं ना ऐसा लगता है जैसे दिल से बोझ उतर गया। मैं आपसे भी कहता हूं, मैं आपसे अच्छा नहीं हूं, मैं आपसे नेक नहीं हूं, लेकिन आपसे भी कहता हूं आज की तारीख में जो भी तौबा करें ना अल्लाह माफ कर। इसलिए कि अभी सूरज मगरिब की तरफ से नहीं निकला, जब तक सूरज मगरिब की तरफ से नहीं निकलेगा तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, मैं आपके हाथ जोड़कर कहता हूं कि तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, माफी मांग लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, गुनाह बहुत कर लिए, निकल जाओ गुनाह से। ऐ मेरी कौम के जवानों, 16, 17, 18, 20, 22 साल, 25 साल के मेरे जवानों, तुम अपनी कौम का सरमाया हो। कब तक फिल्मों में वक्त गुजारोगे, कब तक दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकोगे, कब तक औरतों पर पाप की नजरें डालोगे, कब तक मोबाइल पर गंदे गंदे मनाजिर देखकर मेरे अल्लाह को नाराज करोगे, कब तक कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनोगे, कब तक गुनाहों के अड्डों को आबाद करोगे? आओ ना मेरे अल्लाह की तरफ आओ, मस्जिदों को आबाद करो, सच्ची तौबा कर लो। लेकिन सच्ची तौबा यह है, एक बार गुनाह से तौबा किया ना तो दोबारा फिर गुनाह की तरफ मत जाना, वरना जलसे में तो अस्तगफिरुल्लाह का कान खींचे, गाल पीटे और फिर जाकर के वही किया। हदीस पाक में आता है जो गुनाह से तौबा करता है अल्लाह माफ करता है, फिर गुनाह उससे हो जाते फिर तौबा करता है अल्लाह माफ करता है, फिर उससे गुनाह हो जाते फिर तौबा करता है अल्लाह माफ करता है, फिर वो तौबा तोड़ देता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। बार बार तौबा करके तौबा तोड़ देना ये अल्लाह की रहमत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पलट आओ, तौबा कर लो और ऐसे पलटो कि फिर कभी गुनाह की तरफ नहीं जाना। फरमाया बुजुर्गों ने, सूफिया ने, जैसे बकरी के थन से एक बार दूध निकलने के बाद दोबारा उस रास्ते से वो दूध नहीं जा सकता उसी थन में, वैसे ही गुनाह से तौबा करने वाला एक बार गुनाह से पलट जाए उसके बाद फिर दोबारा उस रास्ते ना जाए, ऐसी तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। आइए अपनी निगाहों पे कंट्रोल करें, अपने आप पे कंट्रोल करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, जो कुछ किया उसको छोड़ दें, अल्लाह की बारगाह में पलट जाएं। अभी हबीब तौबा करते इमाम हसन बसरी के हाथ पे, और तौबा करके दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। घर जाते का चलो घर चल के इत्तला देते कि हमने तौबा कर ली, बदल गए, सुधर गए। जैसे ही घर जाने लगे अब भी मोहल्ले के बच्चे खेल ही रहे थे,
اتنی پورے وقت میں اب بھی محلے کے بچے وہ بچے کھیل رہے تھے. کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں, کوئی میڈیا, پرنٹ میڈیا کا دور نہیں, سوشل میڈیا کا دور نہیں. لیکن یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری چٹکیوں میں, جس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں, جس کی طرف محبت کرنا چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں, نفرت کی طرف چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں. لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے, اللہ سے بغاوت کرو گے تو لوگ نفرت نہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں کاٹ رہی ہے, مار رہی ہے, ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے, اللہ سے بغاوت کرو گے تو یہی حال ہوگا. اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو, دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, دنیا تم سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, دنیا تمہارے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی. لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو, اور بالخصوص جوان پلٹے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے, اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے, اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے. سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو حبیب نے سوچا چلو گھر جا کر اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی. بدل گئے, بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. بچوں نے جیسے حبیب کو آتے دیکھا, کہتے ہیں ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے, اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. حبیب, ہائے ہائے ہائے, حبیب کی آنکھوں میں آنسو. مولا چند ہی لمحے گزرے, مردود سے محبوب, نفرتیں محبتوں میں بدل گئی. آپ سے بھی کہتا ہوں زمانے کے حالات ابھی بدلے, بس مسلمان بدل جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم, اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلیں. تو حبیب گھر گئے, بہرحال وہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہی محبت کرنے لگے. اب حبیب مرید سے ترقی کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے خلیفہ بن گئے. کس کے؟ امام حسن بصری کے. اور مولا علی ان کے دادا پیر ہو گئے. اب ان کی بھی خانقاہ بن گئی. اب وہ حبیب کوئی حبیب نہ رہے آسانی والے, وہ حبیب کون تھے پتہ ہے؟ وہ حبیب اجمی تھے, حبیب اجمی. اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے, غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر. اتنے اوپر گئے. کہاں سود خوری کا دھندا, اور توبہ کر کے دیکھو کہاں پہنچے, کتنا بڑا مقام پایا, بس سچی توبہ کی. اب سننا آخری بات, اب وہ بھی نمازی بن گئے, عبادت گزار بن گئے, پرہیزگار بن گئے, متقی بن گئے. اب ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے, اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے. ان کی بھی خانقاہ بن گئی. ایک دن یہی بزرگ جو ان کے پیر تھے, کون تھے ان کے پیر؟ بھول گئے کون تھے؟ امام حسن بصری ہے نا, بڑے امام, امام حسن بصری. ان کے پیر بھی تھے, ان کے استاد بھی تھے, اور انہی کے ہاتھ پہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی. اب یہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے, ملنے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حسن بصری کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حبیب اجمی کے پاس. راستے میں مغرب ہو گئی, مغرب کا وقت آ گیا, راستے میں مغرب ہو گئی. اب یہ پہنچے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی. پھر جب وہ پڑھا چکے نماز تو انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی. اب جب ان کی نماز ہو گئی, ملنا جلنا بات چیت ہوئی. حبیب اجمی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں, بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے تھے, کچھ سوچا نہیں. جب یہ گھر گئے تو عشاء پڑھ کر ان کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو خواب میں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا. کس کو دیدار نصیب ہوا؟ امام حسن بصری کو خواب میں اللہ کا دیدار. اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن خواب میں اللہ کا دیدار, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا حسن کیا مانگتے ہو مانگو. اللہ نے خواب میں ان سے کہا حسن کیا مانگتے ہو مانگو. تو حسن بصری نے عرض کی مولا ایک ہی تمنا ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول کر لی. تمنا کیا ہے؟ ایک ہی, کہ میں نے جتنی عبادتیں کی وہ سب قبول کر لے. دیکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے بلند کرتا ہے, اور توبہ کرنے والوں کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے دنیا میں. جب امام حسن بصری نے کہا نا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی عبادتیں عرض کی ہے تو سب قبول کر لے, میری سب عبادت قبول ہو جائے. اللہ نے فرمایا حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. کہ اللہ کیا کب موقع دیا تھا؟ کہ آج ہی تو مغرب کی نماز میں تجھے موقع دیا تھا نا. اگر حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہو تمہیں مل جاتا. آپ غور کریں,
جس نے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے پیچھے 3 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی عبادتیں کس کی قبول ہو رہی ہے؟ صرف یہ اللہ توبہ کرنے والوں کی عظمت بیان کر رہا ہے. اس لیے آج سے پہلے کچھ بھی کیا ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, پلٹیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو بدلنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ہمارا گنبد و مینار کا شہر, اللہ اس کے حالات بدل دے, ہمارے جوانوں میں شعور پیدا کر دے. آخری میں یہ بھی کہتا ہوں اگر حالات بدلنا ہے نا ملک کے, شہر کے, ایجوکیشن کو اور تعلیم کو ہم کرو, دینی دنیاوی تعلیم پہ خوب توجہ دو, خوب محنت کرو, بچے کو پڑھاؤ, کسی کو جاہل مت رہنے دو, محلے صاف رکھو, دکانیں صاف رکھو, مکانیں صاف رکھو, خود صاف ستھرے رہو, اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اپنے اوپر لازم کر لو کہ میری ذات سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. بس ایک آخری جملہ اگر یاد رکھ سکتے تو رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ حضور کی حدیث کی تو کروڑوں معنی نکلے, لیکن اس کی حکمت پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ جب آپ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آئیں گے تو آپ کے منہ میں اس کی بدبو آئے گی, آپ کے بازو میں جو صف میں کھڑا رہے گا تو وہ بدبو اس کو تکلیف پہنچے گی. بدبو سے منہ میں بدبو آئے گی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو رسول کچے پیاز اور کچے لہسن جو حلال ہے اس کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو گوارا نہیں کرتے, تو وہ رسول تمہارے منہ کی گالیوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ کیسے گوارا کر سکتے؟ تمہارے منہ سے شولے نکلے, اس کے لیے برائی نکلے. یہ کچی پیاز اور کچے لہسن کی بدبو میں کوئی سختی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو نرم ہے. اب بھائی بدبو کا کوئی وجود ہی کیا ہوتا ہے, کوئی پکڑ میں آتا ہے؟ نہیں. تو سوچو وہ بدبو اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو حضور مسجد میں آنے سے روکے کہ کچی پیاز اور کچا لہسن, یعنی ہمیں بتا رہے کہ تیرے منہ کی بدبو سے بھی میں کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے, تو لوگوں کو گالیوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے, تو لوگوں کو سخت جملوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے. اس پر آپ کو بہت غور کرنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا, زبان کھلے یا تم چلو یا کہیں نکلو تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کا بھی دل مت دکھاؤ, اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ, اس کو بھی اذیت مت پہنچاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بے قصور بے گناہ قتل کر دیا, وہ ذمی کافر اگر اس کو بے قصور اور بے گناہ قتل کیا تو قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف, دیکھو رسول اللہ کا فرمان سنو, آقا فرماتے ہیں اگر کسی ذمی کافر کو بھی تم نے بے قصور بلا وجہ قتل کیا, اور تم مسلمان اور تم نے کافر کو قتل کیا, جو میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ وہ کافر کو قتل کیا, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کافر کی حمایت میں اس مسلمان کے خلاف کھڑا رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کی شکایت کروں گا کہ اس نے کافر کو بے قصور بے گناہ کیوں قتل کیا. جب کافر بے قصور اور بے گناہ قتل کیا جائے تو حضور اس کافر کی طرف سے اس مسلمان کی شکایت کریں گے. سوچو ذرا, غور کرو. تو جو تم مسلمانوں کو بے گناہ ستا رہے ہو, مسلم محلے میں رہ کر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو, اب تو یہ سننے میں آتا ہے گولیاں چل رہی ہے, چاقو چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہے. یاد رکھیے اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوگوں کی گردنیں اڑاؤ, اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے دی تھی کہ تم مارو نہیں بلکہ مارنے والوں کو تم زندگی عطا کرو. مارنا فن نہیں ہے, مرنے والے کو بچا لینا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا فن ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ہمارے سلسلے میں بھی وہ آتے ہیں. تو شاہ مینا لکھنوی ایک بار تسبیح لے کر بیٹھے تھے, ایک انگریز آیا, انگریز نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے. تو پوچھا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے بابا؟ اس نے کبھی شاید تسبیح نہیں دیکھی ہوگی, تو کہا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی, توجہ, اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بندوق ہے. تو کہا یہ کیا کام آتی ہے, یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے بتایا بابا جی یہ مار ڈالتی ہے, یہ مار ڈالتی. فرمایا یہ مردوں کو جلاتی ہے. تو اس نے پوچھا یہ مردوں کو کہا ہاں. کہا یہ آپ کو کس نے دیا؟ یہ تجھے کس نے دیا؟ کہا یہ میری سرکار نے دیا. یہ میری سرکار. یہ کس نے دیا؟ کہا یہ میرے بڑے پیر صاحب غوث پاک کی سرکار سے ملی. اچھا,
وہ کہا اس کا کمال کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ مردوں کو جلاتی ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو مار سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ بندوق اٹھائی, ایک چڑیا اڑ رہی تھی اس کو ٹھائیں کر کے مار دیا, وہ گر گئی. جب وہ گر گئی تڑپنے لگی, دم توڑ دیا, ٹھنڈی ہو گئی, انہوں نے وہ تسبیح ٹچ کر دی, وہ اڑ کے جانے لگی. فرمایا بیٹا یہ کمال ہے اللہ والوں کا کہ وہ مارنے کی کوشش نہیں کرتے, مردوں کو جو وہ مرنے والوں کو جلاتے. آپ کہیں گے مرنے والوں کو جلانے کا کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا. مارنے والے مت بنو, بچانے والے بنو, جلانے والے بنو, زندگی کو لوگوں کو خوشیاں دینے والے بنو. خوشیاں دو گے اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا کرے گا, لوگوں کو محبت دو گے اللہ تمہیں محبت عطا کرے گا. اللہ ہماری اس محفل کو قبول کرے, اور اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.